अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों को मुश्किलात है रब करीम उनकी मुश्किलात में आसानी फ़रमाए। अहम ख़बरें हैं नाज़रीन, उस हवाले से बात करेंगे। आज 12 सितंबर 2025 है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। जो अहम ख़बरें हैं नाज़रीन, रोज़ाना के हिसाब से हम बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में और मुल्क के दीगर हिस्सों में शिद्दत पसंदों की कार्रवाई, जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते हैं, उस हवाले से डिटेल से अपनी ख़बरें देते हैं। आज बीच में जो अहम ख़बर है वो शामिल करेंगे। क्या पाकिस्तान को ख़लीजी ममालिक का ठेका मिलने वाला है? मतलब ख़लीजी ममालिक की दिफाई ज़रूरियात का ज़िम्मा जो है वो पाकिस्तान के सुपर्द होने लगा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। और क्या पाकिस्तान का ये जो आज का मकाम है, ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इतना अहम मुल्क नहीं है नाज़रीन ख़लीजी ममालिक के लिए और दुनिया भर के लिए, पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान जो है वो ख़ित्ते का एक अहम मुल्क बना हुआ है। और ये पाकिस्तान की अहमियत छोले बेच की नहीं हुई। पाकिस्तान ने अब से अपने से 5 गुना बड़े देश को, बड़े मुल्क को उनकी नाक रगड़ करके ये मकाम जो है ये पाकिस्तान ने हासिल किया है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ बाजवड़ में जो फ़िज़ाई कार्रवाई मामून के बाज़ इलाकों में हुई है, ज़्यादातर बाजवड़ के इलाकों को क्लियर कर दिया गया है, मगर मामून में फ़िज़ाई कार्रवाई उनके ठिकानों पे जारी है। जो शिद्दत पसंद नाज़रीन हलाक हुए हैं उनमें 4 के नाम तो सामने आ गए हैं। जो 4 शिद्दत पसंद हैं वो अफ़गान तालिबान के जंगजू हैं। जिस तरह का दावा भी किया जा रहा था कि ज़्यादातर इस बाजवड़ के इलाके में गैर मुल्की मौजूद हैं, तो ये एक और बड़ा सबूत है कि बाजवड़ में गैर मुल्की जंगजू जो हैं वो मारे जा रहे हैं। नाज़रीन, दीर पाया में एक बड़ा मुकाबला हुआ है, बड़ा ऑपरेशन हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा जानी नुकसान भी हुआ है। 7 सिक्योरिटी एहलकार बताए जा रहे हैं कि इस कार्रवाई में शहीद हो गए, 13 बीच में ज़ख्मी है। एक बड़ी कार्रवाई है। और 7 दीर ही में लाल कला के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 10 शिद्दत पसंदों को, तहरीक तालिबान को हलाक कर दिया है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ नाज़रीन, जो जनूबी वज़ीरिस्तान में आज़म वर्सक में एक ऑपरेशन किया गया है जिसमें 5 शिद्दत पसंदों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक किया है। तो ये ऑपरेशन नाज़रीन रोज़ाना के हिसाब से चल रहे हैं। इस तरह बलूचिस्तान में जो बीले दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही थी, मगर उन्होंने बीच में DC ऑफिस के करीब आज धमाका किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 शिद्दत पसंदों को जो है वो हलाक कर दिया है। जो बनू में नाज़रीन इस टाइम पे हालात बने हुए हैं, एक तो शिद्दत पसंदी का गढ़ बना हुआ है, सबसे ज़्यादा हमले वहाँ पे हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी भी वहाँ पे है, और सबसे ज़्यादा जदीद असलहा पुलिस को और जदीद टेक्नोलॉजी वहीं पहुँचाई जा रही है, क्योंकि वहाँ मुसलसल थानों पे, चेक पॉइंटों पे हमले किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ FC लाइन्स पे हमला हुआ। अब उस वहाँ पे अब TTP के शिद्दत पसंदों ने, जो वहाँ पे मिल्टी फार्म था जिसमें गाय थी 124, जो दूध वगैरह जो है वो फ़राहम कर रही थी इन अफवाज को, 124 गाय जो है वो साथ लेके गए हैं और 2 चौकीदार साथ लेके गए हैं। इसी तरह वहीं पे बनू में 5 वाबड़ा के मुलाजिमीन को इस वारदात के बाद, गाय जो चुराने के बाद, अब सीधा जो है वो 5 मुलाजिमीन को अगवा किया गया है। TTP कराची तक पहुंच गई है। कराची में एक मलीर के इलाके में वहाँ पे एक पुलिस एहलकार को उसकी टारगेट किलिंग की है, उसको हलाक किया है और TTP उसमें मुलव्वस है। इस हवाले से बात करेंगे। ख़बरें नाज़रीन ज़्यादा है, कोशिश करेंगे कम टाइम लें। दोस्त अक्सर गुजारिश करते हैं कमेंट में, बड़ी मेहरबानी जो आप लोग हमें हमारी इस्लाह भी करते हो, जहाँ पे गलती होती है हमें बता भी देते हो। फ़र्दन जवाब देना मुश्किल होता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम तर दोस्तों को उनके सवालात का आसानी से जवाब दिया जा सके। तो आपके सवालात ही नाज़रीन हम देखते हैं, फिर उस हिसाब से उनको ख़बरों में भी शामिल करते हैं कि यार जिस दोस्त का तजिया, जिस दोस्त की ख़बर या जवाब या सवाल उसका होता है, उस हवाले से सोचते हैं, उस हवाले से नाज़रीन फिर बात भी डिटेल में करते हैं। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, मुख्तसरन ख़लीज के इशू पे बात करते हैं। इज़राइल ने दोहा कतर पे हमला किया, हमास के दफ्तर पे, और अमेरिका को पता था, अमेरिका के ही कहने पे और इज़राइल के ही कहने पे कतर ने जो है हमास के नुमाइंदों की मीटिंग बुलाई आगे, ताकि ये जंगबंदी फ़लस्तीन के साथ जो हो रहा है, गज़ा में जो हो रहा है, कि ये मामलात हल हों और जो कैदी हैं उनका मामलात तबादला वगैरह हो और ये मामलात हल हों। मतलब कंक्लूजन यही है कि अमेरिका और इज़राइल के कहने पे ही उन्होंने ये जो मीटिंग थी हमास वगैरह की बुलाई।
اور سیدھا ان کو پھر نشانہ بنایا. اس میں جو سینئر قیادت تھی اس کی بچ گئی تھی، مگر قطر پہ یہ ایک بڑا حملہ تھا. اور قطر خلیج کا انتہائی اہم ملک ہے اور پاکستان کا بھی ایک اچھا دوست ہے. یو اے ای ہو گیا، قطر ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، بحرین ہو گیا، کویت ہو گیا، عمان ہو گیا. یہ ناظرین انتہائی اہم ممالک ہیں. ان کے پاس کھربوں ڈالر ہیں. یہ سارے خلیجی ممالک ملا کے 3 سے 4 ہزار جو ہے 3 سے 4 ہزار ارب ڈالر جو ہے وہ کماتے ہیں. مطلب یہ خزانے ہیں، سونے کی چڑیاں. اور یہ قطر میں جو ہے وہ ایئر بیس بھی ہے امریکہ کا، جو امریکہ نے ان کے دفاع کی ذمہ داری لی ہے. 10,000 ان کی افواج وہاں پہ پڑی ہے. اور قطر کے پاس جو ہے، جس طرح ہم نے کل بھی کہا تھا کہ ان کے پاس فائٹر جیٹ 4.5 جنریشن کے، 5 جنریشن کے، 5th جنریشن کے رافیل بھی ان کے پاس ہے، ٹائفون بھی ان کے پاس ہیں. اب 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ امریکہ کے F-35 وہ بھی ان کے پاس ہیں. مگر ان کی ناظرین کوئی اپنی فوج ہے نہیں. اسی طرح سعودی عرب نے اپنی تھوڑی بہت فوج بنا رکھی ہے، مگر دیگر ممالک کی فوج، ان ممالک کی اپنی فوج ہے نہیں. ان کے لیے مشکلات آ رہی ہے اور ان کا ذمہ جو ہے وہ امریکہ نے اٹھا رکھا ہے. اور امریکہ کوشش کرتا ہے، ان سے پیسے لے کے جاتا ہے. اب گزشتہ اس الیکشن میں جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے امریکہ کے، تو انہوں نے 10,000 ارب ڈالر جو ہیں وہ لے کے گیا ہے ان عرب ممالک سے، جس میں قطر سے وہ 2,430 ارب ڈالر لے کے گیا ہے. مطلب 2.43 بلین ڈالر جو ہے وہ لے کے گیا ہے. اب ناظرین ان پہ حملہ بھی کرنا، ان کو پیسے بھی دینا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی، اور بہت بڑی بے عزتی بھی ان کی ہو گئی. انہوں نے کال کی پاکستان کو، اور پاکستان نے ایک تو اقوام متحدہ کا اجلاس بلا لیا، اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف فوری طور پہ وہاں پہ پہنچ بھی گئے ہیں اور قطر سے ملاقات بھی کی ہے. مگر ناظرین پاکستان کو یہ جو عزت ملی ہے، اور یہ خلیجی ممالک میں آج بھی پاکستان کا اہم کردار ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جیسے میں نے کہہ دیا کہ یہ پاکستان کو کچھ چھولے دے کر یا چھولے بیچ کے پاکستان کو یہ عزت نہیں ملی. پاکستان کو رب نے عزت دی ہے. یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب دنیا میں ہمیں ناکام ریاست کے طور پہ دیکھا جاتا ہے تو قدرت مداخلت کرتی ہے. یہ میں نے بڑا قریب سے اس کو دیکھا ہے. 9/11 کو دیکھیں، دل اس پہ بھی دکھا ہے، مگر پاکستان کی اہمیت کو آپ دیکھیں کہ اس میں پاکستان کی اہمیت زیادہ ہو گئی. 2019 میں آپ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی پیدا ہو گئی. پاکستان نے انڈیا کے 2 فائٹر جیٹ گرائے، جس میں MiG-21 تھا، جس میں ابھینندن کو ہم نے کیپچر کیا تھا. اس جنگ میں پاکستان کی، اس کشیدگی میں پاکستان کی اہمیت بہت بڑی، اور خلیجی ممالک اور پوری دنیا کا زور تھا کہ کسی طریقے سے ابھینندن کو انڈیا کے حوالے کیا جائے. اور انڈیا انہی ممالک کے ذریعے پاکستان سے کوشش کرتا ہے کہ پاکستان سے کچھ نکال کے وہ خلیجی ممالک کے پاس ہی جاتا ہے. اسی طرح ناظرین اس کے بعد جو اب ریسنٹلی ہوا، اسرائیل اور ایران کے مابین جو کچھ ہوا، جس میں پاکستان نے جس انداز میں سٹینڈ لیا، پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کھل کے ان کے ساتھ کھڑا رہا اور پاکستان میدان میں اترا. اس کے بعد ایران کی پارلیمنٹ میں بھی پاکستان کی واہ واہ ہوئی، اور ان کے صدر نے پہلا دورہ بھی پاکستان کے کیا، اور پاکستان کے ساتھ اب ان کے بہترین تعلقات بن گئے ہیں. اور آگے جا کے وہ BLA اور BLF کے خلاف کارروائی بھی کرنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ انڈیا نے بڑی کوشش کی، چابہار انہوں نے وہاں پہ چلایا 2016 سے، اور وہ چل رہا ہے وہاں پہ پاکستان کسی پیک کے مقابلے میں. مگر اب انڈیا کو، ایران کو سمجھ آ گئی ہے کہ زیادہ تر اپنے پڑوس میں جو ممالک ہیں، اور اسپیشلی پاکستان، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہر حال میں رکھنے چاہیے. اب دیکھیں اسرائیل نے قطر پہ حملہ کر دیا، پاکستان کی اہمیت ایک بار اور بڑھ گئی ہے. تو یہ سارے ممالک، اگر میں شارٹلی اس بات کو سم اپ کروں تو سعودی عرب ہو گیا، قطر ہو گیا، دبئی ہو گیا، عمان ہو گیا، کویت ہو گیا، بحرین ہو گیا، یہ ایسے ممالک ہیں کہ اس کا دفاع پاکستان کر سکتا ہے. اس کی بڑی وجہ کہ ان جو میں نے نام گنے، ان اسلامی ممالک میں سب سے بڑی اور سب سے اہم فوج پاکستان کی ہے. دنیا کی 5ویں بڑی فوج پاکستان کی ہے. اب تو میں بولتا ہوں کہ وہ 5ویں بڑی چھوڑ دیں، اب پاکستان کی فضائیہ 3رے پہ آ رہی ہے، 4تھے پہ آ رہی ہے. انڈیا کو سائڈ پہ کر دیں کہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ، 21 لاکھ کی فوج کے ساتھ، اتنی بڑی 2200-2400 فائٹر جیٹ کے ساتھ پاکستان اس کا تیا پانچا کر دیتا ہے. ان کی جو ایئر فورسز کو مکمل طور پہ بٹھا دیتا ہے. اور پھر یہی خلیجی ممالک ہمارے پاس آئے تھے کہ آپ جواب نہ دیں، جواب نہ دیں. 2 دن تو انہوں نے ہم پہ حملے کیے، مگر پاکستان نے جب ریٹالیٹ کیا، پوری دنیا نے دیکھا. پاکستان نے واک سسٹم کو استعمال کیا، چائنا سیٹلائٹ کو استعمال کیا، پاکستان کے جوانوں نے سائبر حملے کیے، اور پاکستان نے پھر 4.5 جنریشن کے جو JET&C تھے وہ استعمال کیے، اور بیانڈ ویژول رینج PL-15 میزائل
جو 300 کلومیٹر پہ پہلی دفعہ پاکستان نے، دنیا کی پہلی جنگ تھی جس میں پاکستان نے 300 کلومیٹر اپنے ہی بارڈر میں رہ کے، انڈیا کے بارڈر میں 300 کلومیٹر اندر ان کے فائٹر جیٹ کو گرایا، جس میں 7 فائٹر جیٹ گرائے، اور وہ بھی دنیا کے مانے جانے فائٹر جیٹ، جس میں رافیل شامل تھے جو قطر کے پاس بھی ہیں 4.5 کے۔ بہرحال پاکستان یہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، پاکستان ایک بڑا بھائی ہے، خلیجی ممالک کے مشکل وقت میں وہ کام آ سکتا ہے، مگر ناظرین اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر یہ 3-4 ہزار ارب ڈالر جو ہے، 3-4 ہزار ارب ڈالر یہ خلیجی ممالک ایک مہینے میں کماتے ہیں، تو ہم یہ نہیں بول دیں کہ یار یہ اتنے پیسے ہمیں دے دو۔ بھائی آپ آہستہ آہستہ، مجھے پتہ ہے کہ آپ امریکہ کو یکدم نہیں چھوڑ سکتے، ورنہ وہ انن فنن میں سب کچھ ختم کر دے گا۔ آہستہ آہستہ آپ خارجی تعلقات بندہ زیادہ کرتا ہے، اور پاکستان کو دفاع کی ذمہ داری آہستہ آہستہ دیں۔ پاکستان جیسے ملک کی فورس کو، 10-15 ہزار فورس کو وہاں پہ آہستہ آہستہ، اور چائنا کے ساتھ اگر آپ ڈائریکٹلی آپ روس سے یا چائنا سے یا کسی اور ملک سے یا یورپ سے آپ فائٹر جیٹ لے لیتے ہیں، تو کتنے فائٹر جیٹ آپ لے لیں گے؟ کیا کر لیں گے ان فائٹر جیٹ کا، جب آپ کے پاس اپنی بڑی پراپر فورس نہیں ہوگی؟ 2.5 لاکھ کی آرمی افغانستان کی، 20 سال امریکہ نے ٹرین کیا، 20 سال انڈیا نے ٹرین کیا، 40-50 ہزار طالبان ان کو بھگا کے لے گئے، بھاگ کے گئے ہیں وہ، جس میں امریکن فوج بھی 20-25 ہزار امریکن فورس بھی وہاں پہ پڑی تھی کابل میں۔ اس کی بڑی وجہ کہ ان افغان طالبان کے پیچھے پاکستان تھا۔ تو پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے اگر یہ پاکستان کی مدد کرتے ہیں تو پاکستان بھی کم از کم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ ہماری بدقسمتی ہے، یہاں پہ چور زیادہ ہیں، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے بیوروکریسی ہماری چور ہے، معافی چاہتا ہوں، مگر ہم کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ کوئی قانون نام کی کوئی چیز ہے نہیں، اور ہر معاملات میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یہ ہمارا سب سے بڑا جو اس ٹائم پہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہر چیز میں گھسی ہوئی ہے۔ کبھی یہ کہ گورنمنٹ بناتی ہے، اس سے پہلے عمران خان کو ہمارے سر پہ بٹھایا، اب ان کو بٹھایا ہے فارم 47 کے ذریعے۔ تو پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوتے، وہ بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ وہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں، اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ بلوچستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں کوئی عوامی نمائندہ ہے نہیں۔ آپ نے ایک بندے کو اٹھا کے وہاں پہ نگران، آپ نے اس کو وزیر رکھا، اس کے بعد آپ نے اس پہ ریزائن دیا، اس کے بعد اس کو پیپل پارٹی میں شامل کیا، اب اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ تو جب تک آپ عوامی نمائندے نہیں لے کے آئیں گے تو وہاں پہ پھر آپ دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ عوام میں ان کی جڑیں نہیں ہوتی۔ بہرحال ہمارے اپنے انٹرنل معاملات بھی ہیں، مگر دنیا کے لیے اور خلیجی ممالک کے لیے اسپیشلی اگر وہ اپنا 10 سے 15-20% بھی پاکستان پہ لگائیں تو ایک پاکستان بوم کرے گا، اٹھے گا۔ دوسرا، ان کی مکمل ذمہ داری پاکستان لے لے گا، تو پھر ان کو اندازہ ہوگا دنیا کا کوئی بھی ملک آپ کو آنکھ نہیں دکھا سکے گا۔ بلکہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، اگر یہ پاکستان پہ آپ یہ اپنا 10 سے 15% لگاتے ہیں، جو 300-400 ارب ڈالر آپ ایک مہینے کا کماتے ہیں، اپنی ایک مہینے کی کمائی ہم آپ سے نہیں مانگ رہے، اس کا 10 سے 15%، 20% پاکستان پہ لگائیں، میں گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ جو اسرائیل اتنا چھوٹا ملک ہے، یہ جو بدماش بنا ہوا ہے امریکہ کا، آپ یقین جانیں اگر ان ممالک میں پاکستان کے 15 اور 20 اور 25 ہزار فورسز بھی ہوں، اور یہی پاکستان کے فائٹر جیٹ اور مزید فائٹر جیٹ پاکستان لے کے دے، اور پاکستان کی تھوڑی بہت آرمی، مطلب 20 سے 25-30 ہزار آرمی وہاں پہ ہر ملک میں موجود ہو، تو پاکستان آسانی سے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ بہرحال اس پہ کبھی مزید آگے جا کے ڈیٹیل میں بات کریں گے، مگر قطر کے وزیر اعظم جو ہے وہ نیو یارک میں آج جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، ملاقات ہونی بھی چاہیے۔ انہوں نے ہی کہہ کے ان پہ حملہ کروایا، مگر آپ کو سیاست بھی کرنی ہے اور کام بھی کرنا ہے، اور یہ آگے جا کے پاکستان کے ساتھ تعلقات آپ اچھے بنائیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اسلامی ممالک میں ترکی اور پاکستان ہے، اور ترکی کا نمبر جو ہے وہ اسرائیل کے لیے آنے والا ہے۔ اسرائیل اس پہ بھی حملہ کرے گا، مگر ترکی کے ساتھ پاکستان چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ ساتھ ناظرین، جو باجوڑ میں پاکستان نے فضائی بمباری کی ہے مامون کے مختلف علاقوں میں، ایک تو باجوڑ میں جو دہشت گردی شدت پسند جو موجود ہیں 800,000 کے قریب، اس میں 80 سے 70% جو ہے وہ جو غیر ملکی ہیں، افغان طالبان کے جنگجو ہیں۔ جتنے بھی جنگجو ہیں یہ بارڈر کے ایریاز ہیں، یہیں پہ آتے ہیں، مامون دورل مامون کے ایریا میں۔ کم از کم پاک فوج نے اس آپریشن میں اتنا کیا کہ یہ پورے باجوڑ میں پھیل جاتے، 7 کے 7 تحصیلوں میں۔ پاکستان نے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے فی الحال۔ یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ ان کو پاکستان نے جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا۔ آپریشن کے دوران جو افغانی مارے گئے ہیں ناظرین،
زرقاوی جو ہے، منصور جو ہے یہ ساکن ننگرہار کے ہیں، اور روحانی جو ہے وہ لوگر کا ہے، صوبہ لوگر کا۔ تو یہ اب یہ ریسنٹلی یہ 2 جو مارے گئے ہیں، اس سے پہلے 3 مارے گئے تھے، ٹوٹل 5 ہو گئے باجوڑ میں۔ اب تک 5 افغانی جو ہے آپریشن کے دوران، جو ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران مارے گئے ہیں، وہ افغان طالبان کے جنگجو ہیں۔ افغان طالبان کے ان کے ساتھ معاہدے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ اور دیگر کلدن تنظیموں کے ساتھ، اور یہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی۔ پاکستان کو اس ٹائم پہ اگر کوئی سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ پاکستان کی معیشت کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو سیلاب آ گیا، پورا پاکستان اس میں ڈوب چکا ہے، پنجاب ڈوب چکا ہے، اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ میرے نظر میں اللہ ہم پہ رحم کرے، وہ بھی ایک آفت ہے، قدرتی آفت ہے، مگر یہ دہشت گردی اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے، اور اس کی طرف مکمل توجہ دینی چاہیے۔ پورے ملک کو ایک پیش پہ ہونا چاہیے۔ صوبے کی حکومت ایک طرف جا رہی ہے، وفاق کی حکومت ایک دوسری طرف جا رہی ہے، سیکیورٹی ادارے یہ سب۔ یار آپ کی حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ کا پاور چلتا ہے یہاں پہ۔ عمران خان کا جیل سے بیان آ گیا ہے کہ آپریشن کو بند کر دو، افغان طالبان کو واپس نہ کرو، ان کے اوپر سے بیانات آ رہے ہیں۔ صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کے ساتھ ایک ہو جاؤ، لائل ہو جاؤ، سارے مل بیٹھ کے ایک فیصلے کرو۔ یہاں پہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو جیلوں میں بھی ڈالا جا رہا ہے، ان کو 10 سال کی سزائیں بھی سنائی جا رہی ہیں۔ میں تو حیران ہوں اپنی اسٹیبلشمنٹ، ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑی تگڑی ہے۔ ہماری افواج جو ہے وہ دنیا کی جانی مانی افواج ہے۔ ان کو پتہ ہے پاکستان میں یہ نہیں کہتا ہوں جتنے بھی الیکشن پاکستان میں ہوئے، آپ یقین کریں کہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے، بٹو کے وزیر خارجہ بننے تک، پھر ضیاء الحق نے تختہ پلٹا، بے نظیر کو 84 میں باہر بھجوانا، امریکہ بھجوانا، پھر 88 میں اس کا واپس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا اور واپس آ کے وزیر اعظم بننا، نواز شریف کو جنیجوں میں نگران حکومت میں سیٹ اپ کرنا، پھر ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا، پھر ان کو وزیر اعظم بنانا، اسی طرح عمران خان کو آگے لے کے آنا، 2013 میں عمران خان کو پنجاب میں سیٹیں دینا۔ اس کے بعد عمران خان کی پاپولیٹی، عمران خان کا بس پاپولیٹی اس لیے زیادہ بڑھی کہ ایک تو 50 سال وہ مسلسل سکرین پہ تھے، کرکٹ میں اس کا بڑا نام تھا، پسند لوگ زیادہ کرتے تھے، ورلڈ کپ لے کے آیا تھا، 50 سال سے وہ ٹی وی پہ بچے بوڑھے سب اس کو دیکھتے تھے، تو اس کی پاپولیٹی اس لیے زیادہ ہوئی۔ 2018 میں آر ڈی ایس کو بٹھا کے ان کو ہمارے سر پہ۔ میرا کہنا کہ مطلب یہی ہے کہ جتنے بھی حکومتیں پاکستان میں آئی ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑی ہے اور وہ اقتدار میں آئے ہیں، مگر یہ اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اقتدار میں لایا، مگر ناظرین اس میں ایک بات تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا ہے ایف آئی اے کے ذریعے، آئی بی کے ذریعے، ایم آئی کے ذریعے، اپنی جتنے بھی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان کو چھوڑا ہے، آئی ایس آئی کو چھوڑا ہے کہ یار کون سی جماعت اس ٹائم پہ پاپولر ہے، عوام کس کو پسند کر رہی ہے، بس اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اور اس کو ویسے بھی وہ پاس ہو رہی تھی، زیادہ مدد ان کی ہے تو بڑی تیزی سے وہ آ گئے۔ مگر یہ جو الیکشن 2024 ہوئے ہیں اس میں ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نواز شریف وغیرہ یہ خود ہی ان پاپولر ہو گئے ہیں۔ عمران خان کو انہوں نے اتنا بڑا چڑھا کے اسٹیبلشمنٹ نے اتنا بڑا کر دیا تھا کہ یہ باقی جماعتوں کو اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ اب جتنے بھی مدد اسٹیبلشمنٹ ان حکومتوں پہ کرے وہ عمران خان کے مقابلے میں کم نظر آتی ہے۔ اب آپ نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، جیل میں تو وہ اور بھی کافی بڑا لیڈر بن گیا۔ کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے تھا۔ وہ عمران خان جو جیل میں بیٹھ کے یار وہ راضی نہیں ہو رہا، وہ نہیں مان رہا، وہ یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر، بھائی وہ عام انسان ہے، بٹھاؤ اس کو، ملک کے لیے بٹھاؤ، تمام تر سیاسی جماعتوں کو بٹھاؤ۔ اور یہ میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ عمران خان جیل میں، یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ دیکھیں نیپال میں تبدیلی آ گئی ہے، جینزی ہیں، 2000 کی بعد جو جنریشن ہے جن کے ہاتھ میں ڈائریکٹلی موبائل آیا ہوا ہے۔ اب پاکستان کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دہشت گردی کا، اور دہشت گردی میں جب بھی ہوتی ہے ہمارے سیکیورٹی فورسز شہید ہوتے ہیں، ان میں میں دیکھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے کمنٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی بھی اپنے ہی آرمی کے خلاف لگی ہوئی ہے۔ تو یار یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ اتنی بڑی پاکستان کی پاپولر جماعت سے آپ ٹسل لے رہے ہو بلا وجہ کی، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے خلاف جا رہے ہیں، ہمارے خلاف لگ رہے ہیں، یا تو پکڑے پھر سب کو، اگر ان کی تعداد 2 کروڑ ہے، 3 کروڑ ہے، 4 کروڑ ہے، پکڑے ان کو جیل میں ڈالے۔ 4 کروڑ تو پکڑ سکتے ہیں 3-4 کروڑ کو۔ عمران خان بھی اپنے، نواز شریف بھی اپنے ٹائم میں انٹی اسٹیبلشمنٹ تھا، اس کا ووٹ بھی پاپولیٹی پہ بڑھا۔ عمران خان کا بھی اتنا بڑھ گیا کہ کنٹرول نہیں کیا جا سکا اور نہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بٹھانا پڑے گا ان سب کو۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ملک دہشت گردی کا شکار ہے، اور پی ٹی آئی والے مسلسل جو ہیں وہ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ
یہ جنگ آپ تبھی جیتیں گے جب آپ سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں گے، جب آپ اپنے لوگوں کو کنٹرول کریں گے اور تمام سیاسی جماعتیں ایک پیش پہ ہوں گی، تبھی آپ ان کو کنٹرول کر سکیں گے. ورنہ انڈیا کی مدد اس میں شامل ہے. افغانستان کے طالبان کھلا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی مالی مدد کر رہے ہیں، ان کو امریکہ اسلحہ دیا ہوا ہے، ان کو بارڈر پہ آپ کو واچ کرتے ہیں افغان طالبان، اور پھر ان کو گھسیٹتے ہیں پاکستان میں. یہ جو آپ نے پرسوں بارڈر پہ 18-19 کو مارا، اس سے پہلے آپ نے پچھلے ہفتے میں آپ نے 10 کو مارا، سمبازا میں آپ نے 50 کو مارا، یہ کون بھیجتا ہے؟ یہ آپ کو افغانستان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، اور اپنے آپس میں آپ نے اتفاق پیدا کرنا ہوگا. ساری جماعتوں کو مل بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. ساری جماعتوں کو. ایک تو گنڈا پور یہاں پہ ہے، وہ آپریشن کے کھل کے خلاف بات کر رہا ہے کہ میں فل آپریشن کے حق میں نہیں ہوں، میں افغانستان جائے گا. بھائی وفاقی حکومت کس لیے؟ بٹھاؤ ان کو. اگر یہ موجودہ وزیر اعلیٰ جو ہے یہ صحیح پرفارم نہیں کر رہا، تو پھر آپ نے ویسے بھی کم سیٹوں والوں کا ملک وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، تو اس کو بھی اکھاڑ پھینکے اور یہاں پہ بھی ایک ایسا بندہ لائیں جو آپریشن میں آپ کے ساتھ ہو. کسی عوامی نمائندے کو دوسرے کو پکڑ کے لے کے آئیں. پورے ملک میں اس ٹائم پہ پورا ملک تو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے نا، یا پورا صوبہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، صوبائی حکومت کو بٹھانا پڑے گا، وفاقی حکومت ایک پیش بھی ہوگی، فل فلیج آپریشن ہوگا، ٹارگیٹڈ آپریشن بھی کرنے ہیں. یہ افغان مہاجرین کا ایشو آپ کے سامنے ہے. آپ کے ملک میں دہشت گردی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ کراچی کے ملیر شیدی علاقے میں ایک پولیس اہلکار کو قتل کر دیا گیا ہے. ٹارگیٹ کلنگ اس کی گئی ہے، اور وہ ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. مطلب یہ دوسری واردات ہے جو ٹی ٹی پی کراچی میں کر رہی ہے. یہ آگے بڑھتے بڑھتے یہ باتیں بہت دور نکل جائیں گی. اس ٹائم پہ ناظرین شمالی وزیرستان میں بھی جھڑپ جاری ہے شدت پسندوں کے مابین. یہ شیوا چوک کا علاقہ ہے، وہاں پہ جھڑپ ہے. 2 سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہو گئے. سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے جوان اس ٹائم پہ شہادتیں بھی دے رہے ہیں، اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور ٹارگیٹڈ آپریشن میں کامیابیاں بھی سمیٹ رہے ہیں. ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنی قیمتی جانیں بھی دے رہے ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بارڈر پہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. ہمارے ملک میں ہی دہشت گرد دیگر ممالک کی مدد سے ہمارے ملک میں آ کے انہوں نے ٹھکانے بنائے، اور ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں اور شہادتیں دے رہے ہیں. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.